Good evening. Acts of the Apostle, हमारी इस सिलसिले की तीसरी बाइबल स्टडी में आप सबको खुश आमदीद। और आज हम दूसरे बाब का आगाज करेंगे। आज हम दूसरे बाब का आगाज करेंगे और मैं आपको बताऊं कि मुझे थोड़ी सी टेम्पटेशन थी कि मैं इसको रोक लूं। पेंटिकॉस्ट करीब आने वाला है तो इसको हम पेंटिकॉस्ट के करीब देखें, लेकिन दिस इज सच अ फाउंडेशनल चैप्टर कि अगर हम इसको छोड़ दें तो शायद इसके बाद होने वाले वाक़यात को हम पूरी तरह से ना समझ सकें। तो हम आज ही इसको देखेंगे। पिछले हफ्ते हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था और 7 M's हमने देखे थे। याद हैं वो 7 M's जी? कि खुदा हमारे पास इस दौर में जीने के लिए द राइट मैसेज होना चाहिए, सही पैगाम, और वो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है। उसके बाद फिर हमारे पास द राइट मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए, एतमाद होना चाहिए कि जो तालीम इस बाइबल मुकद्दस में हमारे पास है वो सच्ची है, वो सच्ची है, और हमें उसको लोगों के पास लेकर जाना चाहिए। तो सो द राइट एटीट्यूड। फिर हमें एक भेद है जो हम पर अभी नहीं खोला गया कि खुदावंद की दूसरी आमद कब होगी, वो कब अपनी बादशाही को पूरे तौर पर उसका आगाज करेगा। सो वी हैव द राइट मिस्ट्री। फिर यीशु ने वादा किया था अपने शागिर्दों से कि यरूशलेम में रुके रहना, तुम कुवत पाओगे, तुम रुल कुद्स पाओगे, तो द राइट माइट। देन उसने कहा कि तुम फिर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो हमें एक मिशन भी खुदावंद यीशु मसीह ने दे दिया और यही हमारा मिशन है, हमें गवाह बनना। उसके बाद उसने कहा कि एक राइट मोटिवेशन होनी चाहिए, और मोटिवेशन हमारे लिए क्या है, तहरीक हमारे लिए क्या है कि वही खुदावंद जो इस दुनिया से गया था वो उसी तरह से वापस आएगा और हमने उसको जवाब देना है। तो दैट शुड बी आवर मोटिवेशन। और फिर आखिरी हिस्से में हमने देखा था द राइट मैन, द राइट पीपल, और हमने 12वें शागिर्द का चुनाव देखा और हमने देखा कि दुआ की गई, पहले क्वालिफिकेशंस बताई गई, फिर जेडी बताया गया, फिर दुआ की गई और फिर कुरा डाला गया। तो कुरा मतिया के नाम पर निकला और यूं 12 शागिर्दों का कोरम दोबारा से पूरा हो गया। अब ये सारा कुछ किस लिए हो रहा था कि वो वादा पूरा हो जो खुदावंद करके गए थे, और वो था कुवत पाने का, रुल कुद्स के आने का। तो आज हम देखेंगे दूसरा बाब और उसकी पहली 21 आयत, एक्ट्स चैप्टर 2 एंड द फर्स्ट 21 वर्सेस। तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। यहां लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताज्जिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है, हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी और मसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पेंतुस और आसिया और फिरोगिया और पैम्फिलिया और मिस्र और लिब्वा के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर यानी ख्वा यहूदी ख्वा उनके मुरीद और करीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मै के नशा में है। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा
کہ اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کی کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس کے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ So there was a promise, there was a prophecy. خداوند یسوع مسیح نے نبوت کی تھی، خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا، اور آج ہم اس وعدے کی تکمیل کو دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان پر اٹھائے گئے، ہی ascended into heaven، اور وعدہ کے مطابق وہ ایک دفعہ پھر اسی طرح آسمان سے آتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اخیر زمانہ۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے پہلی آمد اور دوسری آمد کے دوران کا جو وقت ہے، اس کو اخیر زمانہ کہا جاتا ہے، اینڈ ٹائمز۔ اینڈ who is going to guide the church through these end times؟ کون ہوگا کلیسیا کا رہنما اس آخر زمانے میں؟ اس کا جواب خدا کا روح ہے، روح القدس ہے۔ So today the church moves in the power of the Holy Spirit۔ وہ جتنے سارے کام ہم کو کرنے ہیں، گواہی دینی ہے، وہ خدا کے روح کے زور میں چلنے سے ہم دے پائیں گے۔ میں نے کہا تھا کام مشکل ہے، اس لیے خدا نے ایک الہی مددگار، ڈیوائن ہیلپر ہم کو دے دیا ہے۔ Now let's look at our passage for this evening۔ لکھا جب عید پینتیکوست کا دن آیا، پینٹیکوسٹ۔ اگر آپ ابھی کھولیے گا نہیں، آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں اس کو، اخبار کی کتاب اس کے 23ویں باب کا مطالعہ کریں، لیویٹیکس چیپٹر 23، تو وہاں پر یہودیوں کی 7 عیدوں کا ذکر آپ کو ملے گا۔ 7 festivals for the Jews، شریعت کے فیسٹیولز جو تھے، اور ان میں پہلا تو سبت تھا۔ سبت ہر ہفتے یہودی مناتے تھے اور مناتے ہیں۔ شبات جس کو کہا جاتا، سیٹرڈے کے دن، جمعے کی شام سے لے کر ہفتے کی شام تک کا جو پورا 24 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، دیٹ از شبات، سبت ہوتا ہے اس دن۔ اس کے علاوہ 6 عیدیں ہیں۔ 3 عیدیں موسم بہار میں منائی جاتی تھیں، ان دا اسپرنگ ٹائم، اور 3 عیدیں موسم خزاں میں، اور ان سب کی ایگریکلچرل امپورٹنس ہے۔ جب جیسے ہم اب پاکستان میں کہتے ہیں، جو ایگریکلچر سے واقف ہیں لوگ، ربی کی فصلیں اور خریف کی فصلیں۔ ربی جو اپریل مارچ میں فصلیں کٹتی ہیں، اور خریف جو سپٹمبر اکتوبر میں فصلیں کٹتی ہیں، تو وہ 6 فیسٹیول فصلوں کے کٹنے کے وقت منائے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہودی اپنی پروڈیوس کا جو بھی ان کو خدا دیتا تھا پھل کے طور پر، اس میں سے پہلے پھل جو تھے وہ خداوند کے لیے لایا کرتے تھے۔ دیٹ واز این آرڈیننس۔ تو جو عیدیں پہلے منائی جاتی تھی، یعنی اپریل اور مئی میں، جب پہلے جو کی فصل کٹتی تھی، پھر گندم کی فصل کٹتی تھی، اس میں سے سب سے پہلی عید جو تھی وہ عید فصح تھی۔ عید فصح جو کی فصل کٹنے پر منائی جاتی تھی، بارلے۔ اور اس کے بعد پہلی عید فصح
اس کے 40 دن کے بعد منائی جاتی تھی پہلے پھلوں کی عید، جب پہلے پھل خداوند کے حضوری میں لائے جاتے تھے، اور پہلے پھلوں کے عید کے 10 دن کے بعد عید پینتیکوسٹ منائی جاتی تھی۔ تو پینٹیکوسٹ فرام دا ورڈ پینٹا in Greek and Latin meaning 5۔ تو پینٹیکوسٹ کا مطلب ہے فسح کے 50 دن کے بعد، یعنی 7 سبت گزرنے ہوتے تھے، 7 سبتس، ٹھیک ہے، اور جو 7واں سبت ہوتا تھا اس کے اگلے دن عید پینتیکوسٹ منائی جاتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3 عیدیں، عید فسح، پہلے پھلوں کی عید، اور اس کے بعد عید پینتیکوسٹ، یہ منائی جاتی تھی جب اپریل اور مئی میں ربی کی فصلیں کٹتی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تینوں عیدیں خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد پر اپنا مقصد پورا کر چکی ہیں۔ عید فسح پر وہ ہمارے لیے قربان ہوا، پہلے پھلوں کی عید پر وہ جی اٹھنے والوں میں سے پہلے پھل کے طور پر خداوند کے حضور اوپر اٹھایا گیا، عید صعود ہوئی، اینڈ دین عید پینتیکوسٹ پر پاک روح کا نزول ہوا۔ تو یہ عیدیں اپنا مقصد پورا کر چکی ہیں، جن واقعات کی طرف یہ عیدیں پوائنٹ کرتی تھیں وہ ہو چکے، ٹھیک ہے۔ اب رہ گئی خریف کی فصلیں۔ خریف کی فصلوں میں وہ سب کے سب یہودی کیلنڈر کے 7ویں مہینے میں، تشری کے مہینے میں منائی جاتی تھی۔ پہلے دن، تشری کے مہینے کے پہلے دن نرسنگوں کی عید منائی جاتی تھی۔ They used to blow trumpets on that day۔ اس کے بعد اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم کفارہ منایا جاتا، ٹھیک ہے، the day of atonement۔ اور پھر اس کی 15ویں تاریخ سے لے کر 22ویں تاریخ تک عید خیام منائی جاتی ہے، the festival of the shelters or the booths۔ یہ تینوں عیدیں اب ہمیں اشارہ کرتی ہیں یسوع مسیح کی دوسری آمد پہ۔ نرسنگے پھونکے جائیں گے، ہمارا کفارہ مکمل ہو جائے گا، اور ہم خدا کی بادشاہی میں لے جائے جائیں گے۔ تو یہ 3 عیدیں ابھی پوری ہونا، ان کا مقصد ابھی پورا ہونا باقی۔ 3 عیدیں اپنا مقصد پورا کر چکی یسوع مسیح کی پہلی آمد پہ۔ 3 عیدیں، یہ ایوری تھنگ پوائنٹس ٹورڈز جیزس، ہے نا، ساری چیزیں یسوع کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہیں۔ اور جب یسوع کی دوسری آمد ہوگی تو وہ عیدیں بھی اپنا مقصد پورا کر لیں گی۔ اس کے بعد تو ہم نے رہنا ہی خدا کی بادشاہی میں، ہر روز عید ہوگی۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر تو ایوری ڈے وڈ بی اے سیلیبریشن۔ تو اب یہاں پر ہم نے دیکھا عید پینتیکوسٹ کا دن آیا، ٹھیک ہے۔ اب عید پینتیکوسٹ، میں نے آپ کو بتایا، سب عیدوں کی ایک ایگریکلچرل سگنیفیکنس تھی، ایک زراعتی سگنیفیکنس تھی، کہ جب فصل کٹتی تھی تو وہ لوگ شکر گزاری کے لیے خداوند کی حضوری میں آتے تھے۔ تو عید فسح پر جو کی فصل کٹنے پر، اور عید پینتیکوسٹ پر جب گندم کی فصل کٹتی تھی، وہ خداوند کی حضوری میں آتے تھے۔ دس واز، اور شکر گزاری، پہلے پھل خداوند کی حضوری میں لانے۔ تو یہ تو ہو گئی اس کی ایگریکلچرل سگنیفیکنس، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک تھیولوجیکل سگنیفیکنس بھی ہے، ایک الہیاتی اس کی سگنیفیکنس بھی ہے۔ اس دن کو، عید پینتیکوسٹ کو، یہودی ایک ریلیجیس سگنیفیکنس کے ساتھ بھی مناتے تھے۔ سب سے پہلی فسح کہاں ہوئی تھی؟ Where was the first Passover؟ مصر میں، ریممبر؟ سب سے پہلی فسح مصر میں منائی گئی تھی، جب خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ برے ذبح کیے جائیں، ان کا خون لگایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو مصر میں پہلی عید فسح منائی گئی تھی۔ اس رات بنی اسرائیل مصر سے نکل آئے تھے۔ اس کے بعد وہ پہنچے
in the wilderness. بیابان میں پہنچے اور موسیٰ ان کو سینائی ماؤنٹ سینائی کی طرف لے کے گیا, کوہ سینا کی طرف. اور جس دن خدا نے موسیٰ کو 10 احکام دیے تھے پتھر کی لوحوں پر لکھ کے, that was the 50th day after the first Passover. وہ پہلی فسح مصر سے نکلنے کے بعد 50واں دن تھا. تو 50واں دن کیا ہوتا ہے؟ پینٹیکاسٹ. تو یہودی اس دن کو شریعت کے دیے جانے کی وجہ سے بھی سیلیبریٹ کرتے تھے کہ اس دن ہمیں خدا نے اپنی شریعت دی ہے. ٹھیک ہے, تو 2 سگنیفیکنس ہے, ایک ایگریکلچرل کہ فصل کٹی ہے, شکر گزاری ہے, اور دوسری ریلیجس کہ اس دن خدا نے اپنی شریعت دی تھی. تو اٹس نو کوئنسیڈنس ہے نا, یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ اسی دن خدا کے پاک روح کا نزول بھی ہو جائے جس دن خدا نے اپنی شریعت دی تھی بنی اسرائیل. لیکن جس دن شریعت دی گئی تھی اس دن 3000 لوگ مارے گئے تھے موسیٰ کے ہاتھوں, اور جب پاک روح آیا تو 3000 لوگ بچ گئے. ہے نا, خوبصورت بات ہے نا. یہاں پر بھی ایک فصل کٹی ہے نا, عید پینتیکوست جو یہ والا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس دن بھی ایک فصل کٹی تھی. 3000 لوگوں کی فصل اس دن کٹی. تو وہ سگنیفیکنس ہمیں پرانے عہد نامہ سے ہی ملے گی, لیکن یہاں پر اس کے معنی بدل گئے. اب پینتیکوست کو ہم شریعت کے دیے جانے کی خوشی میں نہیں مناتے, اب ہم کلیسیا اس کو رول قدس کے دینے کی اینیورسری کے طور پر مناتی ہے. ٹھیک ہے, جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. میں نے کہا یہ اوبیڈینٹ ہو گئے ہیں. یہ ہم نے پچھلی بائبل اسٹڈی میں بھی دیکھا تھا that the death and resurrection had a positive impact on the disciples now, on the apostles, کہ وہ سب ایک جگہ اکٹھے. ہم نے پچھلے باب میں پڑھا تھا کہ 120 لوگوں کی جماعت ہے. ٹھیک ہے, so first we are going to look at the evidence for the coming of the Holy Spirit. ہم ثبوت دیکھیں گے, کیا ثبوت ہیں کہ خدا کا پاک روح نازل ہوا. ایویڈنس. ٹھیک ہے جی, لکھا ہے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسی زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا. اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, 3-4 دن پہلے ہم یہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں کراچی میں. کیا شور تھا, شیشے توڑ دیے, اور the wind was blowing, ہے نا, شور تھا ایک. تو یہاں پر بھی یہ اچھا تھا کہ ایک تیز آندھی کا سناٹا, شور. سناٹا کو ہم غلط معنوں میں استعمال کرتے ہیں. سناٹا کے لغوی معنی ہے شور. ہم کہتے ہیں خاموشی کہ سناٹا چھا گیا, اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ شور ہے. So there was the sound of the heavy wind, ہے نا, لیکن آندھی تھی نہیں. یہ دیکھ لیں, زور کی آندھی کا سناٹا تھا, آندھی نہیں تھی. ہاں شور نہیں, سنائی دیا نا, سنائی دیا. That was evidence number 1 کہ there was no wind blowing, yet the people could hear its rustling, ہے نا. آندھی کا جو سناٹا ہوتا ہے, آندھی تھی نہیں. پھر ذرا جائیں پیچھے, شریعت کی کتابوں میں جائیں. خروج کی کتاب میں موسیٰ نے ایک جلتی ہوئی جھاڑی دیکھی تھی, ہے نا, اس کے قریب بھی گیا, جھاڑی جل نہیں رہی تھی. So something supernatural is happening کہ شور ہے, آندھی نہیں ہے. Getting my point here? Okay. اس کے بعد اور
اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، تو ایک دم سے شور ہوا۔ یسوع کے بپتسمہ پر بھی یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے دو قسم کے نشان دیکھے، ایک تو پاک روح کبوتر کی صورت میں اترا تو وہ دیکھ سکتے تھے، اور دوسرا آسمان سے ایک آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، جس کو وہ سن سکتے تھے۔ تو اب یہاں پر بھی ایک آڈیٹری سائن ہے، دیر از این آڈیٹری ایویڈنس کہ شور ہے، اور شور کیسا ہے؟ لوکا کہتا ہے ایسا تھا کہ جیسے تیز آندھی چل رہی ہے، لیکن آندھی تھی۔ اس کے بعد دوسرا ایویڈنس کیا تھا؟ اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر 8 ٹھہری۔ شعلہ کی سی زبانیں، آپ جب آگ جلاتے ہیں تو شعلہ اوپر کو لپکتا ہے نا، اس کی جو لپٹیں ہوتی ہیں وہ اوپر کو لپکتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے زبان، جیسے انسانی زبان ہوتی ہے نا ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو جی، تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹنگز آف فائر، لیکن یہاں پر الٹی ہو گئی وہ ٹنگز آف فائر، اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی، ٹھیک ہے، اور ہر ایک پر آگ کر ٹھہری۔ تو ایسے لگ رہا تھا کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے ہر ایک کے سر پہ آگ لگی ہوئی ہے نا، اوپر سے نیچے آ رہی، بٹ آگ تھی نہیں صرف دیکھا جا سکتا تھا، وہ آگ تھی نہیں، جیسے وہ موسیٰ والی جھاڑی ہے نا، جل رہی ہے، بھسم نہیں ہو رہی، سم تھنگ سپر نیچرل، ٹھیک ہے۔ تو 2 سائنس آئے ہمارے سامنے، ایک زور کی آندھی کا سا سناٹا، آندھی نہیں ہے، شور ہے، ٹنگز آف فائر کمنگ فرام ابو، لیکن آگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسرا سائن یہاں پر، تیسرا ایویڈنس جو ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ گلاسو لالیا، گلاسو کہتے ہیں زبان، اور لالیا اسپیکنگ ان ٹنگس۔ اب یہ کون سی زبانیں تھیں میں تھوڑی دیر میں آپ کی توجہ اس کی طرف دلاؤں گا۔ تو تیسرا کیا ہوا، اس کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ زور کی آندھی کا سناٹا، وہ جو آگ کے شعلہ کی سی زبانیں، اس کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ وہ سب روح القدس سے بھر گئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ 2 سائنس کیوں ہوئے تھے؟ گریک میں، یونانی زبان میں روح القدس کے لیے جو اس لفظ استعمال، روح کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، دیٹ از نیوما، PNEUMA، ہے نا۔ اسکورا کو بڑی اچھی طرح پتا ہوگا نیمونیا کیا ہوتا ہے، وہ بھی اس کے بھی اسپیلنگ پی سے شروع ہوتے ہیں نا، سم تھنگ ٹو ڈو ود دا لنگس، سانس۔ تو نیوما کا مطلب روح بھی ہے، نیوما کا مطلب سانس بھی ہے، اور نیوما کا مطلب ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو روح القدس آیا ہے، نیوما آیا ہے، تو زور کی آندھی کا سناٹا سنائی دیا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور روح القدس کا ایک کام ہے پاک کرنا، اور آگ پاک کرتی ہے، سنار کی آگ، جیسے ملاکی نبی کے صحیفے میں لکھا ہے۔ تو آگ اور ہوا دونوں کی صورت میں روح القدس نازل ہوا، اور سب اس سے بھر گئے۔ اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ یہاں تک تو ہم نے 3 سائن دیکھے نا، بلکہ 2 سائنس دیکھے ہم نے، 2 ایویڈنسز دیکھے، اینڈ the third was the filling up of the Holy Spirit۔ اب اس کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ ایفیکٹ یہ ہوا کہ وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ تو پہلے ہم نے ایویڈنس دیکھا، اب ہم ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی،
everybody started speaking in tongues. सब, ये नहीं था कि वो अगर 120 थे तो 119 बोल रहे थे, 120वां नहीं बोल रहा था. Everyone, including women in that congregation, सब के सब बोल रहे थे. ठीक है. अब क्या हुआ, जब ये शोर हुआ और भगदड़ मची और लोगों को आवाजें आने लगी, इतनी तो भीड़ इकट्ठी हो गई. अब उस भीड़ में कौन था? और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में थे. ओके. वो जो 6 ईदें मैंने आपको बताई थी ना, उसमें से 3 ईदें हिजरत की ईदें कहलाती हैं, और ये एक एक हफ्ता सेलिब्रेट होती थी. फेस्टिवल्स ऑफ द पिलग्रिमेज, ईद फसा, पास ओवर, ईद पेंटिकॉस्ट और ईद खयाम, झोंपड़ियों की ईद जो थी. ये इन तीनों में कम से कम हर यहूदी मर्द के लिए यह हुक्म था कि वो यरूशलेम में हो. ठीक है. वैसे तो सबके लिए हुक्म था, लेकिन मर्दों के लिए खास कर था कि ये ईदें आपने कहां गुजारनी है? यरूशलेम में. कौन कौन सी? ईद फसा, ईद पेंतिकोस्त और ईद खयाम, 3 ईद. ठीक है. वो उन्होंने, तो अब ईद पेंतिकोस्त है, दुनिया भर से यहूदी आए होंगे ईद मनाने के लिए. लेकिन यहां पर एक टर्म आ गई, खुदा तर्स यहूदी. अब ये खुदा तर्स यहूदी कौन से होते थे? अंग्रेजी में क्या लिखा है? गॉड फेयरिंग ज्यूज. तीन किस्म के यहूदियों का जिक्र है बाइबल में. एक वो यहूदी जो याकूब की औलाद हैं, डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ जेकब. उनसे तो कोई ये हक नहीं छीन सकता यहूदी कहलाने का. तो वो क्या कहलाते थे? यहूदी. ज्यूज, दे वर कॉल्ड ज्यूज. अच्छा, फिर दूसरी कौमों में से जो याकूब की औलाद नहीं थे, अगर कोई यहूदी बनना चाहता था तो उसको कहा जाता था प्रोजिलाइट. प्रोजिलाइट, नौ मुरीद यहूदी, नया नया जो यहूदी बनने के लिए आया है. वैसे तो यहूदी, मैंने कहा, याकूब की औलाद हैं, लेकिन यहां पर अगर कोई दूसरी कौम से आना चाहता है तो वो नौ मुरीद यहूदी कहलाता था. और उस बेचारे को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी यहूदी बनने के लिए. एक तो 7 साल के लिए उसको इंतजार कराया जाता है कि ये वाकई सीरियस है या नहीं है. उसके बाद जब काहिनों को ये यकीन हो जाता था कि ही इज केपेबल ऑफ बिकमिंग अ ज्यू, तो फिर क्या होता था? उसको 3 काम करने होते थे. अगर मर्द है तो खतना करवाना था, उसको पानी में गोता, बपतिस्मा, मिकवे पुराने ऐदनामे में, वो लेना पड़ता था, और उसको कुर्बानियां चढ़ानी पड़ती थी. ठीक है. ये 3 काम करने पड़ते थे 9 मुरीद यहूदी को. क्या बनने के लिए? यहूदी बनने के लिए. लेकिन फिर भी उसको यहूदी नहीं कहा जाता था, उसको खुदा तर्स यहूदी कहा जाता. समझ में आई? एक 9 मुरीद यहूदी है जो बनना चाहता है. एक वो है जिसने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी, वो क्या बन गया अब? खुदा तर्स यहूदी. लेकिन वो फिर भी एक डिस्टेंस रखते थे. हम याकूब की औलाद है ना, ये तो दूसरी कौमों से आए, इसलिए उनको खुदा तर्स यहूदी, गॉड फियरिंग ज्यूज. समझ आ गई बात की कि 9 मुरीद है, फिर खुदा तर्स यहूदी है, और उसके बाद फिर वो तो टोटली डिफरेंट है, जो कि याकूब की औलाद है. तो लूका क्या बता रहे हैं? और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे.
اور آئے بھی ہوں گے عید منانے کے لیے. ٹھیک ہے. سو دیر واز اے بگ نمبر آف گاڈ فیئرنگ جیوز ان جیروزلم ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے. جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. وہ غیر زبانیں کون سی تھیں؟ ہر ایک کو یہ سنائی دے رہا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. یہاں پر ایک $1 ملین کوسچن ہے، کیا یہ معجزہ بولنے کا تھا یا یہ معجزہ سننے کا تھا؟ Was that a miracle of speaking or was that a miracle of hearing? Really? پھر تو کوئی معجزہ نہ ہوا نا. میں سری لنکا جاتا ہوں، میرے ساتھ ایک انٹرپریٹر کھڑا ہوتا ہے، میں جو کچھ بول رہا ہوتا ہوں وہ انٹرپریٹ کرتا جاتا ہے، لوگوں کو ان کی زبان میں سنائی دے رہا ہوتا ہے. تو یہ تو پھر معجزہ نہ ہوا. معجزہ تو یہ کہ میں سری لنکا میں کھڑا ہو کے سنگلیز میں بولوں. This was a miracle of speaking. وہ بول رہے تھے. ٹھیک ہے. With me? It was a miracle of speaking. The Holy Spirit enabled them to speak in a language that was foreign to them. اچھا، یہاں پر یہ میں بات بتا دوں، ہمارے جو بھائی ہیں جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، ان کے نزدیک جنت کی زبان عربی ہے. That's their belief. We can't challenge it. ہے نا؟ اسی طرح یہودیوں کا یہ بلیف تھا کہ نہیں، وہ عبرانی ہے، خدا کی زبان جو ہے وہ عبرانی ہے. For a Jew, every other language was a tongue, a foreign language. وہ صرف عبرانی کو مانتے تھے، اس کے علاوہ دنیا میں جتنی زبانیں تھیں وہ غیر زبانیں تھیں ان کے لیے. ٹھیک ہے. تو here are Jews speaking to Jews. تو جب غیر زبان کا لفظ آیا تو کانٹیکسٹ میں ہم اسے کیا مطلب لیں گے؟ Anything else except Hebrew. ٹھیک ہے. وہ پھر کرنتھیوں میں جا کے پھر وہ دوسرا معاملات ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ For a Jew, I repeat, for a Jew, every other tongue was a strange tongue. ہے نا؟ یہودی کے لیے ہر دوسری زبان جو تھی وہ غیر زبان، اور یہاں پر وہی زبانیں بولی جا رہی تھیں. کون بول رہے تھے؟ یہودی بول رہے ہیں. نہیں، یہ تو شاگرد بول رہے ہیں، جو 120 کی جماعت تھی وہاں پر، وہ لوگ بول رہے ہیں. تو یہودی ہیں نا ابھی تک تو، ہے نا؟ یہودی کوئی کسی اور کی زبان میں بات کر رہے ہیں. وہ آج آپ فرانس چلے جائیں نا، ان کو اتنا غرور ہے اپنی زبان پہ کہ ان کو انگریزی آتی بھی ہوگی، وہ آپ سے انگریزی میں بات نہیں کریں گے، وہ فرینچ میں بات کریں گے. لنگوا پیورا، ہے نا؟ تو اسی طرح عبرانی بھی اپنی زبان پہ فخر کرنے والے لوگ تھے. ہر دوسری زبان دنیا کی ان کے لیے غیر زبان تھی. اور یہاں پر اتنی ساری قومیتوں کے لوگ ہیں، وہ سب سن رہے ہیں. کون سی زبان؟ ہیبرو؟ نو، وہ اپنی اپنی زبان. لیکن یہ یاد رکھیں، یہ بولنے کا معجزہ تھا. ایک گواہی میں اپنی شیئر کرنا چاہتا ہوں. when I was a medical میں جاب میں آ چکا تھا پشاور میں. تو
مجھے نہیں پتا تھا، لیکن وہاں پر ہمارے ایک انکل تھے، ایک پینٹیکوسٹل پاسٹر تھے، جو اپنے گھر میں فیبا ریڈیو کے لیے پشتو کے پروگرامز بنایا کرتے تھے. پشتو زبان میں فیبا ریڈیو، جو اس زمانے میں بہت مشہور تھا، سیشل سے پروگرام آتے تھے ہر زبان میں، رائٹ آؤٹ آف افریقہ. تو ان کے گھر میں بڑے کلینڈنسٹائن طریقے سے پشتو کے پروگرام بنتے تھے. ایک دن میں ان کے گھر گیا، اور پہلی دفعہ ان کے گھر گیا کسی کام سے. سردیوں کے دن تھے. ہی واز ان ہز بیڈ. ان کے چھوٹے بیٹے نے دروازہ کھولا. ان کا بڑا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا. ان کے چھوٹے بیٹے نے دروازہ کھولا. انہوں نے بیڈ روم سے ہی آواز لگائی، کون آیا؟ اس نے کہا آصف آیا. انہوں نے کہا لے آ، ادھر لے آ. اب وہ بیڈ میں لیٹے ہیں، میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا. اب ان کے جو دو ساتھی تھے، ایک باپ اور بیٹا، جو ان کے ساتھ پروگرامز بناتے تھے، they both died in different circumstances. اب وہ اکیلے رہ گئے تھے. تو جب میں بیڈ پہ بیٹھا، سلام دعا حال چال یہ سب پوچھنے کے بعد مجھے کہتے ہیں آصف میرے ساتھ کام کرے گا؟ میں نے کہا انکل جی کام تو بتائیں، کیا کام کرنا؟ انہوں نے کہا نہیں، تو پہلے بتا میرے ساتھ کام کرے گا کہ نہیں. وہ نہیں بتانا، کیونکہ وہ چھپ کے کرتے تھے یہ سارے کام، نہیں بتانا چاہ رہے تھے. خیر انہوں نے 3-4 دفعہ پوچھا میرے ساتھ کام کرے گا. میں نے کہا انکل جی کام تو بتا دیں، کیا کرنا ہے، میں ضرور کروں گا آپ کے ساتھ کام. تو انہوں نے کہا آصف ابھی میں بیڈ میں لیٹا ہوا یہ دعا کر رہا تھا کہ اے خداوند، جس کو تو نے اس کام کے لیے مسا کیا ہے وہ اسی وقت میرے دروازے سے انٹر ہو، اور تو آیا ہے. میں نے کہا جی انکل جی بڑھتے کوئی گنجائش نہیں رہی. اب تو گنجائش ہی نہیں ہے نہ کرنے کی، آپ نے اتنا بڑا حوالہ دے دیا. پھر وہ مجھے اپنے اسٹوڈیو میں لے گئے اور دکھایا. تو میں نے ان کو کہا انکل جی ایک پرابلم ضرور ہے، میں پشتو بول لیتا ہوں، میں پشتو پڑھ نہیں سکتا، میں پشتو لکھ نہیں سکتا، مجھے الفابیٹ بھی نہیں آتی پشتو کی. انہوں نے ایک کاغذ لیا، پورا شیٹ ایک A4 سائز کی، جس پہ اوپر سے نیچے تک لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ پڑھ. اینڈ بلیو اٹ اور ناٹ، آئی ریڈ فرام دا ٹاپ ٹو دا باٹم. کہنے لگے تو کہہ رہا تھا مجھے پڑھنا نہیں آتی پشتو. میں نے کہا نہیں آتی. انہوں نے کہا تو پھر یہ کیا تھا؟ میں نے کہا انکل جی مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کیا تھا، بٹ آج بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ پشتو کے الفابیٹس کیا ہیں، مجھے نہیں آتے. بٹ ناؤ آئی کین ریڈ پشتو، آئی کین رائٹ پشتو، اور بولتا تو میں پہلے ہی سے تھا. یہ کیا تھا؟ خدا نے ایک کام کے لیے بلایا تو the Holy Spirit equipped me with what I needed. 2 سال تک میں نے ان کے ساتھ کام کیا. اس کے بعد میں نے پشتو کے نیو ٹیسٹمنٹ کے ساری تقریباً 90% ایڈیٹنگ میں نے کی. لیکن یہ سب کس کے لیے تھا؟ خدا کے جلال کے لیے. خدا تماشا دکھانے کے لیے معجزے نہیں کرتا، وہ اپنے نام کو جلال دینے کے لیے معجزے کرتا ہے. تو I had a similar experience and I can vouch that whatever is written here is true. کیونکہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا. تو پھر کیا ہوا؟ وہ سب دنگ رہ گئے کہ یہ ہماری ہی بولی بول رہے ہیں. لیکن معجزہ بولنے کا ہے، سننے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ اب اس زمانے میں گلیلی ہونا واز اے ڈیروگیٹری ٹرم، تذلیل سے کہا جاتا تھا یہ گلیلی ہے.
کیونکہ یہ بالکل بارڈر پہ رہتے تھے غیر قوموں کے، اور یروشلم والے یہودی کہتے تھے یہ تو غیر قوموں کے پاس رہتے ہیں، یہ تو غیر قوموں جیسے ہیں، یہ گلیلی ہیں۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب وہ یہ زبانیں بول رہے ہوں گے تو کیا بازاری زبان بول رہے ہوں گے، یا would they be speaking a sophisticated language؟ پاک روح نے انیبل کیا ہے نا، تو میرا ماننا یہ ہے کہ they must be talking the very sophisticated type of whatever language that they were speaking۔ اور سارے یہ تو گلیلی ہیں، ان کی تو اپنی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ واو، that was a wow moment، ہے نا؟ So اب کیا ہے، کون کون سی زبانیں بولی جا رہی ہیں؟ نویں آیت میں لکھا ہے حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور مسوپوتیمیا اور یہودیا اور کپدیکیا اور پینتس اور آسیا اور فروگیا اور پیمفیلیا اور مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں، جو کرینے کی طرف ہے، رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید، اور کریتی اور عرب ہیں۔ It's a wide array of people there، ہے نا؟ اور لوکا ایسٹ سے شروع کرتا ہے and then he goes towards Rome، ہے نا؟ وہ ایسٹ سے، یروشلم کے ایسٹ سے، پھر وہ یروشلم کے ویسٹ کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ جو پارتھی اور مادی اور الامی ہے نا، these were parts of the Persian Empire، جس میں انڈیا اور پاکستان اور یہ پورا حصہ آ جاتا۔ یہاں سے شروع کر کے وہ مڈل ایسٹ میں جاتا ہے عربز کو، اور پھر اس کے بعد وہ افریقہ میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے نکل کر وہ روم تک جاتا ہے۔ سو پورا، اور میں نے کہا کہ اگر روم ہے تو پھر اٹس انٹرنیشنل، ٹھیک ہے؟ روم سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں، اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہوا چاہتا۔ میں نے کہا اٹ واز اے واو مومنٹ نا۔ کہاں کہاں سے، تقریباً ساری دنیا کے لوگ وہاں پر جمع ہیں۔ میں وہ لسٹ تو نہیں لایا اپنے ساتھ، بٹ گوگل اٹ، یہ ان آیتوں کو ڈال کے گوگل کریں۔ اس میں بنی سم بھی ہیں کچھ قومیں، وہ تو بنی سم تو یہودی اور عربی تھے، ٹھیک ہے؟ یہودی خود بھی سم کی اولاد ہے نا، they were Semites۔ اس کے علاوہ اس میں بنی حام بھی ہیں، اور ان میں بنی یافت بھی ہیں۔ So there were children of Shem، there were children of Ham، and there were children of Japheth۔ تو نوح کے 3 بیٹوں سے پوری دنیا آباد ہوئی تھی نا، تو وہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ پوری دنیا ہی وہاں پر جمع ہے، کیونکہ بنی سم بھی ہیں، بنی حام بھی ہیں، اور بنی یافت بھی ہیں۔ یاد ہے نا نوح کے طوفان کے بعد کہاں سے دنیا بنی؟ پھر اس کے 3 بیٹوں کے وسیلے سے، سم، حام اور یافت کے وسیلے سے، ٹھیک ہے جی؟ سو ہم نے شروع کے حصے میں ایویڈنس دیکھا، زور کی آندھی کا سناٹا، آندھی نہیں تھی، شور تھا۔ شعلہ کسی لبکتی ہوئی زبانیں جو اوپر سے آ رہی ہیں اپوزٹ ڈائریکشن میں، شعلے تھے، آگ نہیں تھی، رائٹ؟ اینڈ دین جب وہ پاک روح سے بھر گئے تو دے اسٹارٹیڈ اسپیکنگ ان ٹنگس، غیر زبانیں بولنے لگے۔ یہ ایویڈنس تھا پاک روح کے آنے کا۔ پھر ہم نے ایفیکٹس دیکھے۔ ایفیکٹ کیا تھا؟ اچھا کیوں وہ بولنے لگے یہ ساری بولیاں؟ اگین گوئنگ بیک ٹو دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، جینیسس 11، اور وہاں ذکر ہے بابل کے
برج کا, دا ٹاور آف بیبل, ہے نا. کیا ہوا تھا؟ سب لوگ اکٹھے رہتے تھے, ایک ہی بولی تھی, ایک ہی بولی تھی نا. کیا ہوا؟ انہوں نے ایک برج بنایا. دے وانٹیڈ ٹو بیکم انڈیپینڈنٹ. وہ کہنے لگے کہ اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں رہی, ہم اپنا نام کریں گے. اور لکھا ہے کہ خدا نے ان کی بولی میں اختلاف ڈال دیا, تو اور ان کو قبیلوں میں, قوموں میں بانٹ کر پوری زمین پر پراگندہ کر دیا. بابل میں لعنت آئی. There was a curse in Babel that nobody could understand anybody else. تو خدا نے اس لعنت کو ختم کر دیا پینتیکوست پہ. They could understand each other. لیکن یہ ٹریلر تھا. This was not the whole movie. This was a trailer. ہول مووی کب ہوگی؟ جب یسوع کی دوسری آمد ہوگی. کوئی زبان کا اختلاف نہیں ہوگا. ہم سب ایماندار ایک دوسرے کی زبان سمجھ سکیں گے. ٹھیک ہے جی, سو فار سو گڈ. اب ہم دیکھتے ہیں دی ایکسپلینیشن. پہلے ہم نے ایویڈنس دیکھا, پھر ایفیکٹس دیکھے, اب اس کی ایکسپلینیشن پطرس دے رہا. پطرس دا تھیولوجین ناؤ, ہے نا, پیٹر دا تھیولوجین, پیٹر دا پریچر. اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے. اب یہ تازہ مے کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی, تازہ مے کیا ہوتی ہے؟ اسٹریٹ آؤٹ آف دا ون یارڈ. تو بھائی مئی میں کون سے انگور لگتے ہیں؟ اپریل مئی میں تو انگور نہیں لگتے نا. سو دیکھیں, میں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے جتنی پرانی ہوگی اتنی اچھی ہوگی, ہے نا, ایجنگ کرائی جاتی ہے. تو وہاں پر کیا ہے کہ پروبیبلی پچھلے سیزن کی ہی ہے یہ, ٹھیک ہے, جو پچھلا سیزن گزرا ہے اسی کی ہے میں. تو انہوں نے کہا یہ نشے میں ہے. And that prompted Peter to stand up. لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں, یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو. ٹھیک ہے, یسوع حوالے کر کے گئے تھے نا اس کو اپنی کلیسیا, میری بیڑے چرا, میرے گلہ کی رکھوالی کر. سو پیٹر سٹینڈز اپ ناؤ, اور 11 کے 11 اس کے ساتھ کھڑے ہیں, جسٹ ٹو پٹ دیئر ویٹ ان. جیسے نیمیا میں ہم نے دیکھا تھا کہ نیمیا کھڑا ہے لیکن اس کے ساتھ 12 اور لوگ بھی دائیں بائیں کھڑے. Now he is talking to the people that have assembled there. اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں, یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو. ٹھیک ہے, he is calling their attention now. میرے ساتھ دیکھیے گا یسایہ 28 باب, Isaiah chapter 28. اچھا, یسایہ کی کتاب کے 2 بڑے حصے ہیں. ٹھیک ہے, the first 39 chapters are judgment on everyone. قوموں کی عدالت اس میں ہمیں نظر آتی ہے, انکلوڈنگ اسرائیل اینڈ جوڈا. ٹھیک ہے, first 39 chapters is judgment. From chapter 40 till 66 is hope. ٹھیک ہے,
جیسے ہی ہم 40ویں باب میں داخل ہوتے ہیں تو یہ ججمنٹ 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 کرنے کے بعد یسایہ کہتا ہے تسلی دو میرے لوگوں کو تسلی دو. تو یہ پہلے ہاف میں سے ہے، ججمنٹ ہو رہی ہے. اور ججمنٹ کس کی ہو رہی ہے؟ اسرائیل کی بھی اور جوڈا کی بھی. اور خدا کیا کہتا ہے 11ویں آیت میں؟ لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا. یہودی کیا سمجھتا ہے؟ ایک ہی زبان ہے، عبرانی، ٹھیک ہے. لیکن خدا نے کیا کہا کہ میں اسرائیل پر اسوریوں کو چڑھا لاؤں گا اور یہودا پر بابلیوں کو چڑھا لاؤں گا، وہ ان کی ججمنٹ کریں گے. تو کیا لکھا ہے؟ لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا. اینڈ دیٹ کلام وڈ بی ججمنٹ. جب شلمنیسر آئے گا شاہ اسور تو وہ اسرائیل کی ججمنٹ کرے گا، اور جب نبوکد نظر آئے گا تو وہ یہودا کی ججمنٹ کرے گا. لیکن وہ عبرانی میں نہیں کریں گے، وہ بیگانہ زبان میں کریں گے. اب یہاں پر سب اپنی اپنی زبان سمجھ رہے ہیں. اور ناؤ پیٹر ہیز اسٹوڈ اپ ٹو کنوکٹ them, ٹو جج them. اس نے کہا سن لو. آگے جا کے وہ کہے گا تم ہی نے اس کو مارا، ہے نا. He is confronting them, he is judging them now. کیا کہتا ہے؟ آئے یروشلم کے سب رہنے والوں اور آئے یہودیوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو. God is going to convict you now. God is going to judge you now. So یہ پیٹر کا سرمن جو ہے یہ کوئی عام سرمن نہیں ہے، یہ خدا کی ججمنٹ ہے which he is calling upon them. ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ تازہ مے کے نشے میں نہیں ہیں، کیونکہ ابھی تو دن شروع ہوا ہے. کون ہے جو صبح صبح سے پینا شروع کر دیتا؟ یہ نشے میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے. کہ پہلے باب میں بھی ہم نے دیکھا کھڑا ہوا، کہا گیا تھا، لکھا گیا تھا. Now he is referring to the Old Testament. اور یہاں پر وہ جوئیل کی کتاب اس کے دوسرے باب سے کوٹ کر رہا ہے، جہاں پر خدا نے پرانے عہد نامے میں پاکرو کا وعدہ کیا تھا. اچھا، بائی دا وے، افسیوں کے خط میں پولس رسول کہتے ہیں شراب میں متوالے نہ بنو بلکہ روح سے بھرتے چلے جاؤ. شراب اسپرٹ، خدا کا روح ہولی اسپرٹ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا شراب میں متوالے، اس اسپرٹ میں متوالے نہ بنو بلکہ ہولی اسپرٹ سے بھرتے چلے. تو اس نے کہا یہ وہ والی اسپرٹ نہیں پی کے آئے، تازہ میں نہیں پی کے آئے. They are intoxicated with the Holy Spirit. جس کا کہ وعدہ خدا نے یوئیل نبی کے وسیلے سے کیا تھا. اور وہ پروفیسی آپ ضرور پڑھ لیجئے گا، وہاں سے بھی کیا کہتا ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا. پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں خدا کی روح نظر آتی ہے، کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے ڈفرنٹ لوگوں کے تھرو. لیکن اینڈ ٹائمز کی پروفیسی کیا تھی؟ ہر ایک کے لیے. اٹ وڈ بی کامن فار ایوری ون، آل دا بلیورز. انعام میں ملے گا روح القدس. اور جب وہ مل جائے گا تو کیا ہوگا؟ تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی. ٹھیک ہے جی. جینڈر اسپیسیفسٹی نہیں ہوگی. اٹ وڈ بی اکراس دا جینڈرز، بیٹے اور بیٹیاں. تو اس میں جنس کا کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں ہوگی، بیٹے اور بیٹیاں. اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے بلکہ، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے. تو ایج اسپیسیفسٹی بھی نہیں.
خدا اپنے نذیروں کو تو ماں کے پیٹ سے ہی دے دیتا ہے روح. سیمسن از این ایگزامپل, جان دا بیپٹسٹ از این ایگزامپل. تو اس نے کیا کہا کہ نہ جینڈر اسپیسیفسٹی ہے اور نہ ایج اسپیسیفسٹی ہے. اور پھر کیا ہوگا, ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا, بلکہ میں اپنے بندوں اور بندیوں پر, جہاں پر بندے اور بندیاں لکھا گیا ہے, اٹ از میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر. بندے سے مراد بانڈ سرونٹ, تو لکھا ہے میں غلاموں اور لونڈیوں پر بھی. تو کسی قسم کی کوئی کلاس اسپیسیفسٹی بھی نہیں ہوگی. ایوری سوشیو اکنامک گروپ, تو بیٹے بیٹیاں, جوان بڈھے, غلام اور لونڈیاں, سب پر میں اپنی روح ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی. ٹھیک ہے. اور میں اوپر آسمان پر عجیب, اچھا یہ اب یہاں پر تھوڑا سا, کئی دفعہ جب پرانے عہد کے نبی نبوت کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں کیا بات کہاں سے ختم ہو رہی ہے, کہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو وہ بات کر رہا ہے پینتیکوست کی یہاں تک, ٹھیک ہے, 18ویں آیت تک. 19ویں آیت سے ناؤ ہی گوز ٹو دا سیکنڈ کمنگ, خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کی طرف چلا گیا. اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا. سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا, پیشتر اس کے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے. اب یہ سیکنڈ کمنگ کے بارے میں, عظیم اور جلیل دن, عدالت کا دن آئے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کیا کیا ہوگا؟ دیر ول بی سائنس, آسمانوں میں بھی نشانیاں نظر آئیں گی, زمین پر بھی نشانیاں نظر آئیں گی, اور پھر عدالت کا دن آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پا جائے گا. جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوگا نجات پا جائے گا. سو پطرس کھڑا ہو کر توجیہ دے رہا ہے, وجہ بتا رہا ہے کہ یہ کیوں بول رہے ہیں یہ ساری غیر زبانیں. They are not intoxicated with wine, they are intoxicated by the Spirit of God. اور یہ جو کچھ بول رہے ہیں یہ کس کے زیر اثر بول رہے ہیں؟ یہ خدا کے پاک روح کے زیر اثر بول رہے ہیں. تو پہلے حصے میں ہم نے ایویڈنس دیکھا, دوسرے حصے میں ہم نے ایفیکٹس دیکھے, اور تیسرے میں ہم نے ایکسپلینیشن پطرس کے وسیلے سے جو دی گئی, جو کچھ وہاں پر ہو رہا تھا وہ دیکھی. تو پہلے میں ہم نے ثبوت دیکھے, اس کے بعد اس کے اثرات دیکھے, اور تیسرے میں اس کی توجیہ ہم نے دیکھی جو کچھ عید پینتیکوست کے دن ہوا. ٹھیک ہے جی. تو آندھی کا سناٹا ہے لیکن آندھی نہیں ہے, شعلہ کسی لپکتی ہوئی زبانیں ہیں, شعلے نہیں ہیں, آگ نہیں ہے. اور پھر وہ روح القدس سے بھر کر غیر زبانیں بولنے لگے. اس کانٹیکسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا غیر زبانوں کا مطلب کیا ہے, عبرانی کے علاوہ کوئی بھی زبان. اور یہی تھا نا جو وہ بول رہے تھے. یہودی تو عبرانی پر فخر کرتا تھا نا, تو اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی بھی دوسری زبان جو تھی وہ غیر زبان تھی. ٹھیک ہے جی. سو دس واز پینٹیکوسٹ. پہلی پینٹیکوسٹ کہاں منائی تھی انہوں نے؟ ماؤنٹ سینائی پہ. ٹھیک ہے, جب شریعت دی گئی تھی. اور یہ والی پینٹیکوسٹ کہاں منائی گئی؟ یہ یروشلم میں منائی گئی. وہاں خدا کی شریعت دی گئی تھی, یہاں خدا کا روح نازل ہوا. وہاں 3000 بندے مارے گئے تھے, یہاں 3000 بندے زندگی پا گئے. تو پولس کیا کہتا ہے؟ لفظ مارتے ہیں, روح زندہ کر. سگنیفیکنس بھی میں نے آپ کو بتا دی, ایگریکلچرل بھی ہے. گندم کی فصل
کٹی ہے. اچھا بڑا جو اگر آپ جا کے پڑھیں خروج میں اور احبار میں، بڑا عجیب سا ایک کام کیا جاتا تھا. 16 کلو آٹا، گندم کی فصل کٹی ہے نا، خمیرہ آٹا لکھا ہے، اس کے 2 کلچے بنائے جاتے تھے. اب 16 کلو آٹے کو کیسے سنبھالا جاتا تھا آئی ڈونٹ نو، لیکن وہاں پر جو میجرمنٹ ہے نا وہ ایسی ہے. خمیری روٹی بنائی جاتی. خمیر کا کیا مطلب ہے؟ گناہ، ہے نا. اینڈ اٹ واز a prophecy for the church کہ کلیسیا میں ایک روٹی یہودیوں کے لیے، ایک روٹی غیر یہودیوں کے لیے. تو کلیسیا میں یہودی بھی ہوں گے اور غیر یہودی بھی ہوں گے، اور جب تک کلیسیا اس دنیا میں رہے گی کہیں نہ کہیں گناہ کا اثر قبول کرتی رہے گی. خمیر اس میں ہوگا. عید فصح پر پکائی جاتی تھی بے خمیری روٹی، ان لیونڈ بریڈ، کیونکہ وہ روٹی یسوع کے بدن کی مشابہت، وہ بے خمیری تھی، نو سن. لیکن عید پینتیکوسٹ پہ جو 2 روٹیاں بنائی جاتی تھی ان کے اندر خمیر ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ چرچ کی طرف اشارہ تھا کہ یہودی بھی ہوں گے، غیر یہودی بھی ہوں گے، اور چونکہ کلیسیا اسی دنیا میں رہے گی تو کہیں نہ کہیں گناہ سے آلودہ ہوتی رہے گی. So God bless you all.